बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाइट एडिशन के साथ मैं हूं सरवत फलीम। पाकिस्तानी सियासत में एक बार फिर से हलचल है। इस बार हलचल सिर्फ अपोजिशन के इत्तेहाद या हुकूमती दावों तक महदूद नहीं, बल्कि हुकूमती सफ़ों के अंदर से उठने वाली आवाज़ों तक जा पहुंची हैं। खबरें आ रही हैं कि पंजाब हुकूमत के रिफॉर्म्स एजेंडे को लेकर लीगी क़यादत के अंदर भी कशीदगी बढ़ना शुरू हो चुकी है। कहा जा रहा है कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का जो ट्वीट सामने आया, जिसमें ब्यूरोक्रेसी के किरदार के ऊपर बराह रास्त सवालात उठाए गए, वो ट्वीट बिला वजह नहीं है, बल्कि उसके पीछे पूरी सियासी कहानी छुपी है। उस ट्वीट के बाद ख्वाजा आसिफ ने इस्तीफे की कयासराइयां हों या फिर मियां नवाज शरीफ से एक मुलाकात, कोई उसे ख्वाजा आसिफ की दलेरी तो कोई उसे बेबसी का नाम दे रहा है। हुकूमत का अहम वजीर होते हुए ख्वाजा साहब को ट्वीट करने की जरूरत क्यों पेश आई, ये जानना बड़ा जरूरी है। दूसरी तरफ ये इल्जाम भी लग रहा है कि हुकूमत अपने मुआशी तरक्की के बुलंदो बांग दावों के शोर में अपोजिशन की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। अवाम जानना चाहते हैं कि अगर वाकई मुल्क टेक ऑफ कर रहा है तो महंगाई क्यों बढ़ रही है, पढ़े लिखे नौजवान नौकरी के लिए परेशान क्यों है, हर नौजवान मुल्क से बाहर जाने की कोशिश में क्यों है। हुकूमत के तरक्की के ये आदाद शुमार हकीकत हैं या महज इशारों का एक जादू। लीगी रहनुमाओं का यह भी दावा है कि ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग हॉट केक बन चुकी है। एक एक सीट पर दर्जनों टिकट के उम्मीदवार हैं। दूसरी तरफ पीटीआई ज़िमनी इलेक्शन के बाइकॉट पर डिवाइडेड नजर आ रही है। जानने की कोशिश करेंगे कि पीटीआई का ज़िमनी इलेक्शन में मैदान को खाली छोड़ना और हुकूमत का अपोजिशन को दीवार से लगाना, दोनों से सियासी गलती कौन कर रहा है और सियासी खुदकुशी कौन कर रहा है। जैसे आज पीटीआई मान गई कि साबिक आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देना एक गलती थी, क्या ऐसे कल को नून लीग भी अपने किए हुए कामों पर शर्मिंदगी महसूस करेगी? क्योंकि ये पाकिस्तानी सियासत है, यहाँ पर वक्त बदलते देर कितनी ही लगती है। इसी पर बात करने के लिए स्टूडियोज में हमारे मौजूद मेहमान मौजूद है। मैं उनका तारुफ आपके साथ करा देती हूँ। सीनियर सियासतदान दानियाल अजीज साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया दानियाल साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। पहले तो दानियाल साहब, सियासत पे बात होगी, ज़रा मौशी आशारियों की तरफ बढ़ते हैं। हमें पहले दिन से ऑनवर्ड, पीडीएम के दौर से आज तक 2024 के इंतखाब से ऑनवर्ड 2025 तक ये बताया जाता रहा और अभी भी कहा गया कि हमने रियासत को बचाने के लिए सियासत कुर्बान की थी। ये रियासत और रियासती मामलात 2.5-3 सालों में बच पाए हैं या और बिगाड़ में चले गए हैं? जी, मेरे ख्याल में इसमें कोई शक नहीं है कि ये हालात सुधरे नहीं हैं, लेकिन ये कहते हुए ये भी थोड़ा सा मानना पड़ेगा कि एक स्टेबिलिटी ज़रूर आई है, लेकिन वो स्टेबिलिटी ज़्यादातर केयर टेकर गवर्नमेंट के ज़िम्मेदारी में आती है, क्योंकि उस वक्त जब डार साहब चले गए तो एक नया, आपको पता है आखिरी जो उस वक्त की EFF थी वो मुकम्मल नहीं हो सका और उसकी जगह में फिर एक आखिरी महीने में अगस्त में एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट दी गई थी। वो स्टैंड बाय अरेंजमेंट जो है अगली हुकूमत के आने तक की थी और उसके ज़रिए से फिर जो उस वक्त की केयर टेकर गवर्नमेंट थी, चूँकि वो एक्सटेंड हो गई थी सेंसस की वजह से, तो उसकी वजह से स्टेबिलिटी का जो एक नमूना है वो पेश हुआ था पाकिस्तान में। और उसको चलाते हुए आगे जब फरवरी के बाद ये इलेक्शन हुआ तो जो पहली पीएम की गवर्नमेंट थी, PDM 2.0, ये मैं ये जो फरवरी 8 के इलेक्शन के बाद की बजट तरकीब की बात कर रहा हूँ, उसमें इन्होंने कहा था कि ये टेक ऑफ स्टेज है, कि स्टेबिलिटी हमने अब कर ली है, अब हम टेक ऑफ कर रहे हैं। तो टेक ऑफ क्या हुआ? तो वो तो पहले से भी हालात ख़राब हो गए। तो उसमें यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि वक्ती तौर पर जो महंगाई बढ़ने की शरह है वो थोड़ी कम हुई थी। नहीं, आप कह रहे हैं महंगाई बढ़ने की शरह कम हुई, ये नहीं आप मान रहे कि महंगाई कम हुई है? महंगाई तो बिल्कुल नहीं कम हुई, ये तो झूठ है, ये तो लफ्ज़ों का हेर फेर है। महंगाई बिल्कुल कम नहीं हुई। महंगाई बढ़ने की रफ्तार जो है वो कुछ कम हुई है, लेकिन ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी वो फिर से अपना सर उठा रही है। और मैं आपके प्रोग्रामों में भी और मुख्तलिफ प्रोग्रामों में ये बार बार कह रहा हूँ, बल्कि मैं मतलब आप समझते हैं कि मातम कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में सितंबर के बाद आपको एक महंगाई का नया रेला जो इन्होंने तैयार किया है अभी पिछले साल के दौरान, वो आते हुए नज़र आएगा और वो दिसंबर जनवरी तक जाके अपने अरूज तक पहुंच जाएगा। जिसमें इन्होंने कहा था कि जी वो लेवी टैक्स लगेंगे और कार्बन टैक्स लगेंगे और इस टाइप की चीज़ें आई थी। आप ये कह रहे हैं कि वो छोटी छोटी चीज़ें एक तूफान की तरह सितंबर में हमारे ये भी है, लेकिन इससे ज़्यादा अहम जो है वो ये है कि एक ADR है जिसको कहते हैं एडवांसेस टू डिपॉजिट रेशो, ठीक है, और ये एक डोरमेंट शिक थी, लेकिन इस गवर्नमेंट ने क्या किया है कि सितंबर में आके उन्होंने रफड़ डालना शुरू कर दिया बैंकारी निज़ाम के साथ कि अगर आप अपना ये 50% पे नहीं
لائیں گے تو ہم جو بقایا اماؤنٹ رہے گی اس پہ 15% ٹیکس لگائیں گے. تو تمام بینکوں کو جو ہے ایک قسم کا ٹربو لگ گیا اور وہ دن رات پیسے جو ہیں بازار میں پھینکنا شروع کر دیے. اور اس میں سے بہت سارے پیسے جو ہیں انہوں نے جن کو ڈی ایف آئی یا نان بینکنگ فائنینشیل انسٹیٹیوشن کہتے ہیں, جیسے سعودی پاک انویسٹمنٹ کارپوریشن ہے یا پاک لیبیا یا پاک کویت وغیرہ اس طرح کی ہیں بہت ساری, انہوں نے وہاں پیسہ پارک کر دیا. تو جنوری میں وہ واپس آتا وہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے کاغذ کے اوپر وہاں بھیج دیا اور اس کو شک کو پورا کرنے کے لیے. لیکن جو 1.08 ٹریلین ہے, 1.08 ٹریلین وہ بازار میں ٹھہر گیا اور اب تب سے لے کے ابھی تک وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو یہ جو ریلا ہے پیسے کا, جب آپ کی گروتھ 2%, یہ 2.6% کہتے ہیں لیکن وہ کوئی بھی نہیں مان رہا, اور یہ بھی اس کو ریوائز کر دیں گے 2% شاید اگر ہو جائے تو یہ بھی بڑی غنیمت ہے. یہ بھی بڑی ایک لمبی. تو اگر یہ 2% گروتھ میں اتنا بڑا پیسوں کا فلڈ آپ پھینکیں گے مارکیٹ میں تو ظاہری بات ہے پھر پرائس رائز تو ہونی ہے. لیکن پاکستان میں جو بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ مانیٹری پالیسی امپلیمنٹ کرتے ہیں تو اس کا جو بازار پہ اثرات نمودار ہوتے ہیں وہ 12 مہینے کم از کم کے بعد ہوتے ہیں, یعنی 12 مہینے کے بعد شروع ہوتے ہیں. تو میں نے اس لیے آپ کو ستمبر سے انہوں نے یہ پالیسی شروع کی تھی, اب ستمبر آ گیا, یعنی 12 مہینے ستمبر میں پورے, تو اب آپ کو چڑھتا ہوا یہ نظر آئے گا. یہ بات اسٹیٹ بینک کو پتہ ہے, وہ بتا نہیں رہے, اور یہ بیچارے جو سیاسی بیوقوف ہیں یہ بتاتے ہیں کہ جی ہم نے وہ ڈپٹی کمشنر کے ذریعے قیمتیں کنٹرول کرنی ہیں, جبکہ یہ ذمہ داری اسٹیٹ بینک کی ہے جس کے پاس کوئی ڈپٹی کمشنر نہیں ہے. ان کو اتنی سوجھ بوجھ ہی نہیں ہے, ان کو اتنا علم ہی نہیں ہے بیچارے اناڑیوں کو. کتنے سال ہو گئے ہیں اس جماعت کو حکومتوں میں, نہیں تو ابھی تک اپنے کاموں کے لیے گھاگ ہے نا, عوام کے کاموں کے لیے نہیں ہے. تو ابھی تک اسی بات پہ, اور ان کو یہ نہیں پتا بیوقوفوں کو کہ جتنی آپ زیادہ ایڈمنسٹریٹو پرائس کنٹرول کریں گی اتنی ہی قیمت اور جائے گی اور شارٹیجز ہوں گی. ابھی آپ دیکھ لیں چینی کا کیا حال کیا. آپ کہہ رہے ہیں فری فال چھوڑ دینا چاہیے. یہ فری مارکیٹ, ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ مارکیٹ اکنامکس کے ذریعے ہم نے گروتھ کرنی ہے, جب مارکیٹ کی بات آتی ہے گندم کے لیے تو آپ کہہ دیتے ہیں نہیں ہم نے کرنی ہے, چھوڑ دیا مارکیٹ پہ. جب اس کی باری آتی ہے چینی کی تو آپ کہتے ہیں نہیں یہ تو ہم نے اسٹیٹ کنٹرول رکھنا ہے. تو پھر یہ کیا ہے, مطلب یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر تو نہیں چل سکتا نا. پھر ساروں کے لیے ایک جیسا کریں. لوگوں کو جو فارمر ہے وہ پھر اپنی ایکسپورٹ بھی کرے, جیسے آپ نے چینی کی اجازت دی. تو اجازت نہیں ہے نا اس طرح سے, تو ان کو اجازت نہیں دیتے. دفعہ 44 نہ لگائیں. آپ کا کیا خیال ہے اگر یہ جو خوبصورت بڑے بڑے شیشوں والے موٹر کاروں کے شو روم ہیں, اگر ان کے اوپر دفعہ 44 لگا دی جائے کہ کراچی کے باہر آپ گاڑی نہیں لے کے جا سکتے جیسے گندم پہ کرتے ہیں, تو کیا خیال ہے یہ ان کا پٹھا نہیں بیٹھ جائے گا؟ تو فارمر کو تو آپ نے ذبح کیے, آتے ہوئے جاتے ہوئے ذبح کیا ہے, جتنے بھی کاشتکار ہیں. اور اس لیے آپ کی آپ کی بیک بون ایگریکلچر ہے, آپ کی ساری امپلائمنٹ ایگریکلچر میں ہے بیشتر. لیکن کہنے کو تو بڑے وہ کارڈ بھی انہوں نے نکالے تھے ایگریکلچر کی, اگر آپ بات کرتے کسانوں کے لیے ٹریکٹر اسکیمیں نکالنی تھی, اور کسان اتنی گندم لگائیں تو ان کے لیے یہ کر دیں گے. یہ گھنونا مذاق ہے, یہ لاٹری اسکیموں سے ملک ترقی نہیں کرتے ہوتے. اچھا, یہ بھی ملک کی ترقی نہیں ہے. جو اللہ طارر صاحب نے یہ بات کی, انہوں نے کہا اسٹاک مارکیٹ ہماری اوپر ہے, عالمی ریٹنگ ایجنسیوں نے پاکستان کی درجہ بندی کو بہتر کیا, مہنگائی ہماری کم ہو رہی ہے, برآمدات میں ہمارے اضافہ ہو رہا ہے, اور یہ جلن ہے تمام اپوزیشن کو, بیسکلی پاکستان اوپر جا رہا ہے. ان کی کچھ باتیں جو ہیں, جیسے کہ مختلف ریٹنگ ایجنسیز نے پاکستان کو ایک درجہ بہتر ضرور کیا ہے, جو بات سچ ہے اس کو ماننا پڑے گا. اور وہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ کیئر ٹیکروں کے دوران جو اسٹیبلٹی آئی اس کو برقرار تک رکھا ہے انہوں نے. لیکن آپ یہ کہیں کہ یہ ٹیک آف سٹیج پہ آ گئے, یہ بالکل بھی نہیں ہے, کیونکہ جو ایوریج گروتھ ہے پچھلے 3 سال کی وہ تقریباً 1.7% ہے, جو کہ ہماری پاپولیشن گروتھ ریٹ 2.55% ہے. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جو بے روزگاری ہے اس کا ایک طوفان بچا ہوا ہے اس وقت. اور آپ کا جو سینسس تھا 2023 کا, اس میں انہوں نے جو 22% تک یہ بے روزگاری پہنچ کی تھی, اس کو کور کرنے کے لیے اس دفعہ جو فائنانس سروے انہوں نے چھاپا ہے, پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں اس میں چھاپا ہی نہیں ہے, فگر ہی کوئی نہیں ہے ان امپلائمنٹ کی. اچھا, جان بوجھ کے وہ فگر ہی نہیں ڈالا؟ بالکل ڈالا ہی نہیں. کیسے ریکنسائل کریں گے؟ کیونکہ پچھلے سال جو انہوں نے بجٹ دیا تھا اس میں فائنانس سروے دیا تھا, اس میں 6 کچھ ایکسٹریپولیٹ کر کے ایسٹیمیٹس ہوتے ہیں جب آپ کے پاس ریل فگر نہیں ہوتا, وہ ایک رینڈم فگر ہوتا. تو وہ جب انہوں نے دیکھا کہ کیونکہ اتنی بھیڑ ہوتی ہے سینسس کی ڈیٹا کی, تو شاید بیچ میں کہیں انہوں نے نہیں احتیاط کی ہوگی. اب جب کہ وہ پھٹ کے سامنے آ گیا تو اب وہ کیسے اس کو جسٹیفائی کریں؟ ابھی میں 3.5 لاکھ نوجوان تو پہلے 6 مہینوں میں ملک چھوڑ کے چلا گیا ہے دانیال صاحب. یہ حالات ہیں ہمارے. 3.5 لاکھ کچھ بھی نہیں ہے جی, یہ 18.7 ملین لوگ ہیں جو کہ امپلائیبل ہیں, جو بے روزگار ہیں. 18.7 ملین, آپ لاکھوں کی بات کر رہی ہیں. یہ ہیوج پرابلم ہے, آپ کو اندازہ نہیں. اور ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. اس کو 1000 لڑکے ہم نے بھیج دیے جی ایگریکلچر سیکھنے کے لیے چائنا,
یہ جی اپنا ٹیپٹا میں ہم نے 200 لڑکے جو ہے نا نئے بھرتی کر لیے ہیں, یہ جی لون سکیم دے دی ہم نے, کچھ بھی نہیں ہے یہ. دیکھیں جن ممالک نے ان امپلائمنٹ کو ٹیکل کیا ہے اچھی طرح سے, اس میں جو ان امپلائمنٹ ہے وہ ان کی پالیسی کا اہم جز ہے. یہ تینوں جماعتیں, پی ٹی آئی, نون لیگ, پیپلز پارٹی, تینوں جماعتیں مجرم ہیں لیبر فورس سرور کی. نہیں, پی ٹی آئی والے کہتے تھے ہم نے بڑا کام کیا ہے. ایک منٹ ہے, 2020 میں یہ 1963 سے ہر سال 73 سے لیبر فورس سروے ہو رہا ہے. جنگیں ہوئی, ملک دو رخت ہو گیا, مارشل آ کے چلے گئے, پتہ نہیں کیا کچھ, یہ چلتا رہا. لیکن یہ چلتا رہا. 2021 میں آ کے جب یہ 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا اور اس میں وہ پوری نہ ہو سکی اور پتہ چلا کہ ان امپلائمنٹ جو ہے وہ اوپر جا رہی ہے, یعنی اور بے روزگاری ہو رہی ہے, بجائے کہ آپ اس کا متبادل دیں, تو انہوں نے کہا کہ یار اس کا پلگ کھینچ دیں. تو اس وقت سے لے کے یعنی 2021 سے لے کے آج تک وہ ان پلگڈ ہے. اب آپ حیرانگی کی بات دیکھیں, یعنی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آتی ہے جاتی ہے, پی ڈی ایم 1.0, پی ڈی ایم 2.0. ستمبر میں جو آئی ایم ایف کے ساتھ اگریمنٹ ہوا اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو آپ کا فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے, گورنمنٹ آف پاکستان نے کمٹ کیا ہے کہ جون کے بجٹ تک ہم آپ کو فگر دے دیں گے جو آپ کے ساتھ رکھا ہوا ہے. وہ نہیں دیے. تو فائنانس منسٹر نے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کو بلایا دفتر میں اور وہاں ان کی سرزنش کی, اخبار کی زینت بنے گی ساری خبر, کہ جی آپ ہمیں 10 سال پرانے داد و شمار کیوں دے رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں منسٹر صاحب روک رہے ہیں. اب وہ کوئی میریٹائم افیئرز کا منسٹر تو نہیں ہوگا نا ایجوکیشن کا, وہ تو پلاننگ کے تحت ہے, تو وہی والا ہوگا نا. تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں ابھی کون سا منسٹر ہے فوری. تو یہاں تک پھر وہ اب جب ہمارے اپنی گورنمنٹ ہمارے ہی داد و شمار کو روک رہی ہے تو پھر شرمندہ ہے تو روک رہی ہے نا, کیوں روک رہے ہیں. لیکن آئی ایم ایف کا جو ایک پریشر ہمیں دانیال صاحب سننے کو ملتا ہے, وہ عام آدمی تک تو وہ پریشر جاتا ہے, جو اوپر بیٹھنے والا طبقہ ہے وہ پریشر وہ کیوں نہیں نہ فیل کرتا ہے نہ اس تک آتا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو مین ریفارمز ہیں ان ساروں کو ویٹ کیا ہے. دیکھیں جو تاجر دوست ایپ تھا وہ تو انہوں نے گول ہی کر دیا. جو ریل اسٹیٹ کے اوپر ٹیکسز تھے وہ اس بجٹ میں سارے کم کر دیے, تین مختلف ٹیکسز انہوں نے کم کیے ہیں. جو ایگریکلچر ٹیکس پچھلے سال اکتوبر میں لاز پاس ہونے جنوری میں لاگو ہونا تھا وہ انہوں نے ایڈوانس کر دیا. اشرافیہ کو بہت ساری چھوٹ ملی ہے, جو نیچے کا طبقہ اس کے لیے بہت سختی کر دی. نہیں, طبقہ کس کو, چمڑی کس کی ادھیڑی, چمڑی ادھیڑی کاشتکار کی اور چمڑی ادھیڑی عام آدمی کی, نہیں سیلریڈ کلاس کی. عام آدمی کی تو ہے ہی ہے, لیکن جو آپ جس طبقے کی بات کریں ان سارا ٹیکس تو ان سے لیے. اور یہ جو یہ بتاتے ہیں کہ برابری ہوگی اور یہ بڑے بڑے فلسفے, کچھ بھی نہیں کیے انہوں نے. تو وہ کدھر گیا سارا. اور آپ یہ دیکھیں جو ان کا جو مارچ میں جو ریویو ہوا تھا آئی ایم ایف کا, اس میں ان کا تقریباً 600 ارب سے زیادہ جو ہے جتنا ان کا خسارہ تھا وہ انہوں نے معاف کر دیا کہ ہم ہدف ہی کم کر دیتے ہیں. پھر بھی انہوں نے آ کے جون میں نہیں پورا کر سکے, وہ بھی نہیں ہو سکتا. تو ہمیں بتا رہے ہیں جی ڈیجیٹلائزیشن ہو رہی ہے, ایف بی آر کی, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, فلاں ہو رہا ہے, ڈھکاں ہو رہا ہے. اچھا کچھ بھی نہیں. دانیال صاحب ہمیں ہمیشہ سننے کو ملتا ہے کہ جی فلانے کام کے لیے فلانی اتھارٹی بنا دی, فلانے لوگ نے سر جوڑ کر بیٹھ گئے. جب بھی ہم ریفارمز کی اور خاص طور پہ پاکستان کی مختلف ایسے ایشوز کے اوپر ریفارمز کی بات کرتے ہیں, اس کی نہ کوئی اتھارٹی نہ کوئی سنجیدگی, بس وہ خالی پیلی ہمیں باتیں سننے کو ملتی ہیں. اس کا پریکٹیکل کیوں نہیں نظر آتا کسی بھی حکومت کے دور میں؟ ان کو کچھ نہیں پتا جی یہ کیا کر رہے ہیں. آپ دیکھیں ایک دن وزیر اعظم صاحب یہ اناؤنس کرتے ہیں کہ جی ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم سیکٹریز جو ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے وہ مارکیٹ سے ہم ہائر کر رہے ہیں. اور دوسرے دن وہ کہتے ہیں اچھا نہیں وہ تو بات نہیں بنی, تو اب سول سروس ریفارم جو ہے وہ پلاننگ کی ذمہ داری لگا دی. ابھی 2 ہفتے رہ گئے ہیں اس 30 دن کو مکمل ہونے میں. کدھر گیا وہ؟ کوئی بات ہوئی اس کی, کچھ سنا آپ نے, کوئی خبر اتری, کوئی کرٹن ریزر ہوتا ہے, کوئی عوام کو آپ آگاہ کرتے ہیں, کوئی چیئر کریں, کوئی میٹنگ, کچھ بھی نہیں. اس میں ہونا ہی کچھ نہیں ہے. سول سروس اس کی وجہ یہ ہے, اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, کیونکہ ہماری سول سروس جو ہے پاکستان کی وہ یونٹری ہے. وہ گریڈ 17 سے شروع ہوتی ہے صوبوں میں اور گریڈ 22 تک جاتی ہے کیبنٹ سیکٹری تک. تو جب آپ اس کو اسلام آباد میں یا فیڈرل گورنمنٹ کو آپ تبدیلیاں کرتے ہیں اس کے اثرات تحصیلوں تک جاتے ہیں. تو یہ سروسز ان سروس کیڈر جو پالیٹکس ہے وہ اتنی طاقتور ہے کہ پبلک پالیٹکس تو اس کے جو ڈیموکریسی کی پالیٹکس ہے وہ تو پاس کو بھی نہیں ہے. اچھا, ان کی سٹیئنگ پاور جو اسٹیٹس کو کی بہت زیادہ ہے. ان کو پتہ بھی نہیں ہے بیچاروں کو, وہ تو میں نے ریفارم کیے ہیں پاکستان کے سارے. پولیس آرڈر ہم نے دیا, لوکل گورنمنٹ ہم نے دیا, جو ساری ڈسٹرکٹ سروس ہم نے بنائی, جو نئے آرگینوگرامز بنائے, جو ڈویژنل ٹیئر وائنڈ اپ کیا, جو پروونشل فائنانس کمیشنز بنائی. ان کو بیچاروں کو کیا پتہ ہے؟ یہ تو انتظامیہ کی بنائی ہوئی جماعتیں ہیں. دیکھیں یہ فرق ہے ان میں, ایک منٹ میں, ان میں اور میرے جیسے لوگوں میں, کہ یہ انتظامیہ کی بنائی ہوئی جماعتیں ہیں, ہم انتظامیہ بناتے ہیں. یہ فرق ہے, آپ خود سوچ لیں. ٹھیک ہے. اب تو اس لیے پھر میرے جیسوں کو جو ہے نا کنارہ کشی کر دیتے ہیں کہ یار ان کو تو سائڈ پہ کریں, یہ تو ہم نے تو پیڑھی پال سکیم چلانی ہے.
تو اگلی نسل اگر سادہ نکل آئے تو پھر پاکستان سزا کاٹے. مقابلہ تو آپ نے بھی دانیہ صاحب ڈٹ کے کیا ہے, سائڈ پہ ہونے کے باوجود بھی یہ تو ہمیں پتہ ہے آپ نے مقابلہ تو ڈٹ کے کیا ہے. یہ جو موجودہ سیاست میں چیزیں چل رہی ہیں, پی ٹی آئی اپوزیشن اتحاد, اور خاص طور پہ ان کی پریس کانفرنس آج جو ہوئی بڑی خطرناک قسم کی تھی. کیا کرنا کیا چاہیے نون لیگ کو؟ آپ کو نہیں لگتا وزیداری, کچھ سمجھداری دکھانی پڑے گی؟ کب تک سڑکوں پر لے کر پی ٹی آئی پھرتی رہے گی اور کب تک ان کا پہیہ جو ہے وہ جام رہے گا؟ دیکھیں جی, جو بھی ہے, جو جمہوری روایات ہیں اس میں جو اپوزیشن ہے وہ گورنمنٹ ان ویٹنگ ہوتی ہے, اور جو اس وقت کی موجودہ گورنمنٹ ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کے ساتھ ڈائیلاگ کھولیں, ان کو ریشنل کوئی راستہ دکھائیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کریں. اب پرابلم یہ ہے کہ جب یہ ان کو طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے آپ سے بات ہی نہیں کرنی, آپ کے پاس تو ہے ہی کوئی فیصلہ نہیں, آپ کے پاس تو قوت ہی کوئی نہیں ہے, اختیار ہی کوئی نہیں ہے. تو یہاں پر آ کے پھر وہ بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو میرے خیال میں اگر یہ اس کو فائنلی ٹیسٹ کر کے ایکسپوز کر دیں تو یہ اپوزیشن کے لیے بہتر ہوگا. ٹھیک ہے, تو ان کو کسی طرف تو لائے نا, مطلب ان کے نکات کیا ہیں؟ اگر صرف ان کا یہ نکات ہے کہ جی عمران خان صاحب کو رہا کریں, تو عمران خان صاحب کو تو رہا کورٹ نے کرنا ہے. بالکل. تو اب اگر وہ کہتے ہیں کہ کورٹ ساری غلط ہیں تو پھر وہ ایک علیحدہ بحث ہے. اس کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر ہم آپ 4-5 نکات دے دیں, نون لیگ, پیپلز پارٹی, مولانا اور دیگر جماعتیں ہمارے سامنے, آئین کی بالادستی, جمہوری رویے, الیکشن کمیشن آزاد ہو, عوامی مینڈیٹ کا احترام ہو, ایک دوسرے کی بھی عزت ہو. تو اچکزئی صاحب نے کہا ہے انگلیاں میری 10 ہیں, 10 کی 10 میں چھاپ دوں گا سارے کے سارے, اس کے اوپر ہم کام کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ نون لیگ, پیپلز پارٹی اور مولانا صاحب کی جماعتیں مل کے دے دینا یہ نکات. بیسکلی تو ایجنڈا سب کا ہی ہے. اصل میں جی اگر آپ سچی بات پوچھیں تو ان کے پاس کوئی پاکستان کے لیے اکنامک ایجنڈا نہیں, نہ اپوزیشن کے پاس نہ گورنمنٹ کے پاس. صاف بات ہے, دعوے ہوا ہے. ان کے پاس فائنانس منسٹر تک نہیں ہے, تینوں کے پاس, نہ پیپلز پارٹی کے پاس, نہ پی ٹی آئی کے پاس, نہ نون لیگ کے پاس. نہیں تو ہے تو صحیح کیا ہے یہ تو ادھر ادھر کے مانگے کے ہیں نا جی. جو جماعت کو ایک پولیٹیکل تھنکنگ ہوتی ہے نا اکانومی کے بارے میں, وہ موجود نہیں ہے, موجود ہی نہیں. آپ مجھے بتائیں پی ٹی آئی کا کون ہے فائنانس منسٹر؟ مانگے کے تھے نا دونوں, وہ تو چلے گئے. پیپلز پارٹی کا کون ہے؟ وہ بھی دونوں وہی مانگے کے تھے, شوکت ترین اور حفیظ شیخ صاحب. وہ پہلے ان کو دیے پھر ان کو دیے. اسد عمر صاحب کی پرابلم یہ ہے کہ یہ جو انتظامیہ کی بنائی ہوئی جماعتیں ہیں نا, ان سے اگر آپ توقع رکھتے ہیں کہ یہ انتظامیہ ٹھیک کر لیں گی, یہ نہیں کر سکتے. یہ ان کتابیں ہیں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں, ووٹ کو عزت دو نعرہ تو آپ نے مچڑتے دیکھا نا 5 منٹ میں, ان کو 5 سیکنڈ لگیں گے گود میں واپس چھلانگ مارتے ہوئے. اچھا بالکل, جو پی ٹی آئی والے ہیں. آپ حیران مت ہوئیے گا. یہ تو پہلے پشاور کیا لینے گئے تھے؟ آئین اور قانون لینے گئے تھے. جو کہتے ہیں آج کہتے ہیں کہ جی ہمیں آئین اور قانون چاہیے, تو پشاور جا کے فائل کس کو پکڑائی تھی انہوں نے؟ کیا تھا وہ آئین اور قانون میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں. آج کچھ معاملات پہ اسد قیصر صاحب نے معافی مانگی ہے قوم سے. نہیں, وہ تو پرانی باتیں ہیں نا جی. میں ابھی تازہ بات کر رہا ہوں جو پشاور میں جو ان کی ماشاءاللہ ہوئی تھی. تو اس لیے یہ اب اصل بات یہ عوام کے لیے کیا ہے, میرا یہ سوال. آپ انتظامیہ بناتے کیا کرنا چاہیے؟ میرا مقدمہ ہی اور ہے. میرا مقدمہ ہے کہ آپ مہنگائی اور بے روزگاری کا یقینی خاتمہ بتائیں کیسے کرنا ہے آپ نے. یہ الٹ گنگا بہ رہی ہے یہاں پر. آپ کو پتہ ہے جو سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے وہ پی ٹی آئی دور میں ہوئی ہے, نونی دور میں ہوئی ہے, پیپلز پارٹی دور میں ہوئی ہے. کیوں نہیں انہوں نے گارنٹی کیا؟ یہ آپ کو پتہ ہے کہ مہنگائی ہوتی نہیں ہے, مہنگائی کی جاتی ہے, اور اگر کی جا رہی ہے تو پھر کوئی نہ کوئی اسے آرٹیفیشل طور پہ کی جاتی ہے. اور یہ جو بے روزگاری ہے اس کا کیا حل ہے ان کے پاس؟ ان کے مینیفیسٹو تو پڑھیں آپ. اس کے اوپر میری تو چارج شیٹ ہی ہے ساری کی ساری کہ یہ کر ہی نہیں سکتے. اس لیے میں ان کے پیچھے ہاتھ باندھ کے نہیں کھڑا. اگر مجھے پتا ہوتا کہ ان کے پاس کچھ ذرا سی شوام بھی ہے کہ یہ کچھ کر سکتے ہیں, تو میں ناک رگڑنے کے لیے تیار ہوں پاکستان کے لیے. لیکن میں اپنا ملک ان کے ہاتھوں تباہ مزید تو ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. یہ بات کرتے رہیں گے, اور آپ جیسے جو زیرک سیاستدان ہیں وہ انتظامیہ بناتے ہیں, اور بہتر یہی ہوتا ہے ایسے زیرک سیاستدانوں سے مشاورت بھی کی جائے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. دانیہ العزیز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے. ہر گزرتے دن کے ساتھ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان ایک رسہ کشی ہمیں محسوس ہوتی ہے, جہاں ہر دن کوئی ایک نیا بیانیہ اور کوئی نیا الزام بھی ہمارے سامنے آتا ہے. حکومت جہاں معاشی ترقی کے گن گا رہی ہے, وہیں پر اپوزیشن کا الائنس حکومت کو چارج شیٹ کرتا ہوا بھی ہمیں نظر آتا ہے. آج تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت نے اسلام آباد میں جو پریس کانفرنس کی ہے اور حکومت پر اپوزیشن کو دیوار سے لگانے, آئین شکنی اور معیشت کو تباہ کرنے جیسے خوفناک الزامات عائد کیے. اپوزیشن الائنس کے
سربراہ کی طرف سے جہاں پارلیمان کو نہ چلنے دینے کا اعلان کیا گیا، وہیں پر اسد قیصر نے بھی 27ویں آئینی ترمیم کی بازگشت کے اوپر وکلاء تحریک کو چلانے کا اندیا دے دیا ہے۔ یہی نہیں، اسد قیصر نے سابقہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینے کو ایک تاریخی غلطی قرار دیا اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم پوری قوم سے معافی مانگتے ہیں۔ آج یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جیسے پی ٹی آئی کو اپنی سیاسی غلطیوں کا احساس ہو رہا ہے، کیا آنے والے مستقبل میں مسلم لیگ نون کو اسی حالیہ دور میں کیے گئے فیصلوں پر پچھتانا پڑے گا؟ نہ صرف وکلاء تحریک، 27ویں آئینی ترمیم اور اپوزیشن کے الائنس کے ساتھ ساتھ سڑکوں پر ہونے والے احتجاج میں مسلم لیگ نون کیا سوچ رکھتی ہے، حکومت کیا کرنے جائے گی اگر یہ سب کچھ ہوتا ہے؟ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پرائم منسٹر کے کوارڈینیٹر ہیں اختیار ولی خان صاحب، وہ موجود ہیں، انہیں ہم ویلکم کرتے ہیں۔ اختیار صاحب، بے حد شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ ایک تو پی ٹی آئی کا احتجاج چل رہا ہے اور اس پی ٹی آئی کے احتجاجی تحریک میں اب تڑکا لگنے والا ہے وکلاء تحریک کا۔ 27ویں آئینی ترمیم لا رہے ہیں آپ لوگ، سوچ رہے ہیں اس کے اوپر یا کہہ رہے ہیں کہ بس یہ ایسے افواہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ملک کی بدقسمتی آپ سمجھ لیں کہ وہ ترمیم، وہ آئینی ترمیم جس کا ابھی کوئی وجود نہیں ہے، جس کا ابھی کوئی رف سکیچ بھی تیار نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ وکلاء تحریک شروع ہوگی۔ کون سے وکلاء تحریک شروع کر رہے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء۔ اور دوسرا ان سے میرا سوال یہ بنتا ہے کہ کیا مجھے یہ بتائیے کہ یہ پارلیمنٹ کے جو ممبران ہیں اور یہ پارلیمنٹ ہے، ان کا کام ہے ہی کیا؟ یہاں بیٹھ کر انہوں نے صرف ایئر کنڈیشن ہال میں سموسے کھانے ہیں، پیسٹریاں کھانی ہیں، چائے پینی ہے۔ سر کو رہنے تو دیا ہی نہیں اختیار صاحب، آپ لوگوں نے کسی کو رہنے تو دیں کہ چاہے سموسے وہ کھا سکے۔ آپ نے تو 1 بائی 1 سب کے سب ایک کے بعد دوسرا تو چل میں آیا کر دیا۔ تو میں نے کہا تھا کہ آپ 9 مئی میں جا کے آپ جی ایچ کے اوپر حملے کریں۔ آپ نے کہا تھا، ان کو مشورہ دیا تھا کہ جا کے کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کریں۔ کس نے کہا تھا ان کو کہ جا کے ریڈیو پاکستان کو جلا کے راکھ کا ڈھیر بنا دیں؟ آپ پشاور کبھی آئی ہیں؟ وہ دیکھا ہے آپ کہ اس کی کیا حالت ہے؟ آج تک وہ واپس اپنی حالت میں بحال نہیں ہوا، صرف وہاں سے ٹرانسمیشن تو شروع ہو گئی ہے۔ یہ وہ ریڈیو پاکستان ہے جہاں سے آواز گونجی تھی کہ آپ کو مبارک ہو، یہ ریڈیو پاکستان ہے اور پاکستان بن چکا ہے۔ اس کو جلا ڈالا۔ 5 اگست کو یوم استحصال کشمیر پہ احتجاج کرتے ہیں، 14 اگست کو احتجاج کرتے ہیں جو آزادی کا دن ہے۔ یہ لوگ کون ہیں؟ میں نے آپ نے تو ان کو جیل میں نہیں ڈالا، ان کے اپنے کرتوتوں نے ان کو جیل میں پہنچایا، ان کے اپنے معاملات ایسے تھے، اینٹی سٹیٹ ایکٹیویٹیز میں یہ انڈلج تھے۔ بھائی میں تو کیا کرنل شیر کا مجسمہ میرے میں آپ میں سے کسی نے تو نہیں توڑا؟ کوئی پیپلز پارٹی کا کارکن تو وہاں سے نہیں پکڑا گیا، کوئی جے یو آئی کا، کوئی ایم کیو ایم کا، کوئی اے این پی کا، کوئی مسلم لیگ نون کا، انہی کے کارکن کیوں تھے؟ لیکن اختیار صاحب جب یہ چیزیں آئی تھی ہمارے سامنے، یہ حملے ہوئے تھے، اس طرح سے نقصانات ہوئے تھے اور تاریخی مجسموں اور تاریخی عمارتوں کو نقصان پہنچایا گیا تھا، تو اس پہ ہمیں جیل سے عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ بھی یاد ہے۔ انہوں نے کہا تھا آپ آئیڈینٹیفائی کریں، آپ بتائیں، ثابت ہوتا ہے یہ ہمارے لوگ ہیں تو خود انہیں سزا دیں گے، یہ تو اعلان کیا تھا انہوں نے۔ تو بتائیے، ان سے پوچھئے کہ یہ حسان نیازی کون ہے، یہ بابر شاہ کون ہے، کہ آپ کے بھانجے نہیں ہیں؟ یہ جو کور کمانڈر ہاؤس سے پتلون اٹھا کے نکل رہے تھے، یہ آپ کے بندے نہیں ہیں؟ یہ جو کور کمانڈر ہاؤس کے باہر آپ کی، میں نام نہیں لینا چاہتا ان خواتین کا، یہ جو جن کی آڈیو ویڈیو آپ نے بھی دیکھی ہے، وہ کیا ان کی پارٹی کی نہیں ہے؟ ان کو کون سی ایویڈنس چاہیے عمران خان صاحب کو؟ یہ جو یہاں پر اس وقت منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں خیبر پختونخوا میں، کیا ان کو نہیں پتا کہ یہ کون سا منسٹر ہیں؟ انہوں نے نہیں لگائی تھی کور کمانڈر ہاؤس پہ، انہوں نے حملہ نہیں کیا تھا، یہ ٹینکوں کے اوپر نہیں چڑھ گئے تھے، انہوں نے ریڈیو پاکستان کو نہیں جلایا۔ کمال کرتے ہیں۔ یہ وہی بات ہوتی ہے نا، وہ کہتے ہیں نا، رات کو قتل کر دو اور صبح 10 بجے چلے جاؤ جنازے میں کھڑے ہو جاؤ پہلی صف میں، اور آواز لگا دو کہ مرحوم بڑا اچھا آدمی تھا، اللہ بخشے، کسی نے بڑا ہی ظلم کر دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ اداکاری ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں، آئی ایم کلیئر۔ ایک بات میں آپ کو آن ریکارڈ بتاتا ہوں، آج نہیں پتا کہ ہم نے کتنا زندہ رہنا ہے، کتنی زندگی ہے۔ دلیل، ثبوت، وکیل، عدالت، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، بٹ اس میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ پاکستان میں، اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں 9 مئی ہوا تھا، پاکستان توڑنے کے لیے کیا گیا تھا، پاکستان کی وجود پر، اس کی سالمیت پر حملہ کیا گیا تھا، اور اس سے بڑی جو بات ہے جو
بالکل اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. اس کے پیچھے اور اس کے آگے اس کے لیفٹ اور رائٹ پی ٹی آئی تھی. عمران خان صاحب تک کوئی نہیں تھا. اگر ان کو عدالت سے ضمانت بھی مل جائے, کل کو یہ بری بھی ہو جائے, مورل اتھارٹی بھی ایک چیز ہوتی ہے. پوری دنیا کو معلوم ہے کہ اس دن کوئی اور کارکن نہیں تھا, اس دن کوئی اور جماعت نہیں تھی, یہ کال کسی اور نے نہیں دی تھی. یہ ایک جیسے حملے پورے ملک میں چاروں صوبوں میں جو ہوئے تھے. میں آپ کی بات سے اتفاق کرتی ہوں اختیار صاحب, لیکن اس 9 مئی کے بعد ہی 8 فروری 2024 ہوا تھا. اس 8 فروری 2024 کے بعد ہی 45 اور 47 کی بحث بھی ہمارے سننے میں آئی تھی, جو آج تک چلتی آ رہی ہے. اسی رات بہت کچھ ہم نے بھی سنا تھا, لیکن چیزیں سب تبدیل ہو گئیں. وہ تو یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ مینڈیٹ بھی پھر اڑایا آپ لوگوں نے. دیکھیں, اس کے پاس, اس بیچارے کے پاس الزام لگانے کے علاوہ اور کیا ہے؟ آپ اگر 8 فروری کی بات کرتی ہیں تو میں 25 جولائی کی بات کرتا ہوں. 25 جولائی 2018 کو کیا تھا؟ اس کے پاس کس کا مینڈیٹ تھا؟ اسد قیصر صاحب نے معافی مانگی, انہوں نے کہا کہ 2018 کی حکومت میں ہمیں نہیں لینی چاہیے تھی. انہوں نے تسلیم کیا اس بات. بھاڑ میں جائے اسد قیصر اور اس کی سیاست اور ایسی سٹیٹمنٹ پر جو آج اس ملک کو 4.25 سال وہ پورا گندا کر دے. اس ملک میں وہ مالی آلودگی پھیلائے, پولیٹیکل آلودگی پھیلائیں, جمہوریت کی کو گندا کرنے کی آلودگی وہ پھیلائیں, اس ملک میں ہر قسم کی کرپشن پھیلا دیں, ملک کو قرضدار کر دیں, ملک کو توڑنے کی باتیں کریں. آج کہتے ہیں معافی مانگتے ہیں, کل تک ہم ان کو کہتے تھے کہ معافی مانگو مانگو مانگو, تم نے اس ملک کے ساتھ ظلم کیا ہے, زیادتی کی ہے. آج ان کو اچھا ہے کہ عقل آ گئی ہے اور معافی ان کو مانگتے رہنا چاہیے, اور اب ان کو اپنے لیے سزا بھی مختص کرنی چاہیے. میرے خیال میں یہ اور زیادہ بہتر ہوگا کہ ان کی سزا اب کیا ہونی چاہیے. ایکسٹینشن بھی دیتے ہو, ملک کا بیڑا بھی کباڑا بھی کر دیتے ہو, پھر ایکسٹینشن پہ بھی معافی مانگی ہے نا, لیڈر بھی بن جاتے ہو. آج انہوں نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا, ایکسٹینشن پہ بھی معافی مانگی ہے. مانگنی چاہیے, اور ساتھ میں وہ لفظ بھی استعمال کریں جو یہ دوسروں کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ ہم نے جوتے چاٹے تھے, چاٹ کے ہم تھک گئے تھے. جوتا چاٹ پارٹی تھی. یہ خود جو کام یہ کرتے ہیں وہ دوسروں پر الزام لگاتے ہیں. اور ایک آپ کو بات میں اور بتا دوں, یہ جو 8 فروری کی آپ نے بات کی ہے نا, جی 8 فروری میں جو رزلٹ آیا آپ کے سامنے, یہ مانیں گے کبھی بھی نہیں. ان کو آپ جس طرح انڈیا کو ہم نے 6-0 سے شکست دی ہے نا, ان کو ہم 12-0 سے بھی اگر شکست دے دیں گے نا, عمران خان نے ہر گیند پہ آواز لگانی ہے نو بال. یہ مانیں گے نہیں, یہ تسلیم نہیں کریں گے کہ ان کو ہار ہوئی ہے, کبھی بھی نہیں. سر کہنے کو تو دیکھیں نا, آپ لوگ بھی سیاسی ہیں, پی ٹی آئی کے لوگ بھی سیاسی ہیں. کل تک جتنی ہمیں بتایا کہ مخاصمت پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی رہی ہے, شاید ہی کسی کی رہی ہو. آج آپ دونوں جماعتیں بھی ایک ساتھ ہو گئی ہیں, تو کیا وجہ ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ نہیں خیر, یہ تو آپ کی غلط بات ہے کہ ہم بات نہیں کرنے کے لیے تیار ہیں. نہیں, اس کی وجہ یہ ہے پی ٹی آئی کہتی ہے کہ جب ہمیں انگیج کیا جاتا ہے تو صرف ٹائم بائی کیا جاتا ہے. جن چیزوں پہ ہم بات کرتے ہیں جیسے جوڈیشل کمیشن کا قیام یا 26 امینڈمنٹ کے اوپر جو ہمارے ریزرویشنز تھے, ان کو ایڈریس نہیں کیا گیا, تو یہ صرف ٹائم بائی کیا گیا ہمارے ساتھ. یہ میرے خیال میں آپ اس ملک کی صحافی ہیں اور اس وقت ایک ذمہ دار چینل کے اسکرین پر آپ بیٹھی ہوئی ہیں, تو آپ کو یہ بات کہہ دینی چاہیے کہ جو 26ویں آئینی ترمیم تھی, اس پہ انہوں نے بڑے سینے تام کے بولے تھے کہ اس کا 1 to all A to Z سارا کنٹینٹ پاکستان تحریک انصاف نے JUI کے ساتھ بیٹھ کر تیار کیا. اچھا, آپ بھول گئی ہیں وہ پریس کانفرنس. یہ تو اتنے جاہل لوگ ہیں, یہ تو کر کے پھر دوسروں پر الزام لگا دیتے ہیں. اگر یہ ان کی باتوں کو ہم نہ مانتے, اچھا پھر سارا کنٹینٹ تیار کر کے وہ جب ووٹ دینے کا وقت آیا تو رات کو کہتے ہیں کل ہم ووٹ دینے آئیں گے, اور صبح انہوں نے مولانا کو بھی خبر نہیں کی اور ووٹ دینے. بہت شکریہ اختیار ولی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے.
ضمنی الیکشن سے بائیکاٹ اور اسمبلیوں سے استعفوں کی بازگشت کے بعد اب خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایوان سے نہ بھاگنے اور حکمران اتحاد سے دو دو ہاتھ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی کے لیے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود خان اچکزئی اور اپوزیشن لیڈر سینٹ کے لیے سینیٹر اعظم سواتی کے نام شارٹ لسٹ کر لیے گئے ہیں۔ یہی نہیں، بیرسٹر گوہر ہوں، علی محمد خان اور اسد قیصر کے نام بھی زیر غور ہیں، جس کی حتمی منظوری عمران خان صاحب خود دیں گے۔ خبریں آ رہی ہیں کہ بیرسٹر گوہر اور اسد قیصر نے تو اپوزیشن لیڈر کا منصب سنبھالنے سے معذرت کر لی، مگر قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کے چیف ویپ عامر ڈوگر بھی اپوزیشن لیڈر کے لیے بھرپور لابنگ کے اندر مصروف ہیں، جن کے نام پر حکومت کو بھی شاید کوئی اعتراض نہیں۔ ایک اہم سوال یہ ہے کہ کیا عامر ڈوگر کی جگہ محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی کے لیے ان کا انتخاب درست فیصلہ ہوگا؟ کیا وہ ایوان میں پاکستان تحریک انصاف کا مقدمہ لڑ سکیں گے؟ اپوزیشن الائنس نے آج بھی اعلان کیا ہے کہ اسمبلی کو چلنے نہیں دیں گے، لیکن عام نقطہ یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی نے احتجاج کی کال دی تب یہ اپوزیشن الائنس پی ٹی آئی کے ساتھ پریس کانفرنس میں تو نظر آیا، مگر احتجاج میں کہیں بھی دکھائی نہیں دیا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ پھر پی ٹی آئی کے رہنما اسد قیصر نے آج جہاں پر سابق آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینے کو تاریخی غلطی قرار دیا اور قوم سے معافی مانگی، وہیں پر 27ویں آئینی ترمیم پر وکلا تحریک چلانے کا بھی اندیا دیا۔ سوال یہ ہے کہ اب پچھتاوے کیا جب چڑیاں چگ گئی کھیت؟ جو پی ٹی آئی ٹھیک سے شاید احتجاجی تحریک نہیں چلا پائی، وہ وکلا تحریک کو کیسے چلا پائے گی؟ ضمنی الیکشن کا محاذ ہو یا شیر افضل مروت کی واپسی، ہر معاملے پر پی ٹی آئی میں ایک ڈویژن کیوں نظر آتی ہے؟ اسی پر بات کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ملک شفقت عباس اعوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ ملک صاحب، تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے۔ ملک صاحب، آج ایک جو پریس کانفرنس کی ہے اپوزیشن الائنس میں، اس میں محمود اچکزئی صاحب نے یہ بات کی ہے کہ جی ہم عمر ایوب کو واپس اسمبلی میں لے کر آئیں گے۔ کیسے لے کر آئیں گے آپ لوگ واپس؟ وہ تو اب ڈی سیٹ ہو گئے ہیں، کیا کرنے والی ہے پی ٹی آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ نے بلایا۔ فی الحال ان کا الیکشن روک گیا ہے، پشاور ہائی کورٹ نے اسٹے کر دیا ہے اور انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو 20 تاریخ کو بلا لیا ہے۔ تو ہم بڑے ہوپ فل ہیں کہ وہ دوبارہ اسمبلی میں بہت جلوہ افروز ہوں گے اور ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اور یہ جتنے لوگوں کو بھی سزائیں ہو رہی ہیں یہ وقتی ہے، اور یہ سارا ٹائم پیریڈ بہت جلدی گزرنے والا ہے، اور یہ سارے لوگ آپ دوبارہ انشاءاللہ اسمبلی میں دیکھیں گے۔ لیکن ملک صاحب مجھے یہ بتائیے گا، جب تک عمر ایوب صاحب کی واپسی نہیں ہوتی تو تب تک اس کو خالی تھوڑی نہ رکھا جائے گا، تو اس کے لیے کیا آپ لوگ فی الوقت کسی نام پہ غور کر رہے ہیں، جیسے اچکزئی صاحب کا نام ہو گیا یا عامر ڈوگر صاحب کا نام؟ اچکزئی صاحب بڑے زبردست پولیٹیشینز ہیں، بڑے اچھے پارلیمنٹیرین ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کسی بھی رکن قومی اسمبلی کو ان پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی مجھے کوئی ایسا اعتراض سامنے آیا ہے۔ ایک تو ہماری پارلیمان پارٹی کی میٹنگ نہیں ہوئی اس ایشو پر، اور ویسے ابھی تک کوئی ان کے نام پہ کسی کو اعتراض ہونا نہیں چاہیے۔ جس طرح ان کا بڑا فرم سٹینڈ ہے، ہمیشہ کھڑے ہوئے ہیں آئین کے لیے، قانون کے لیے، سپرمیسی آف لا کے لیے اور سول سپرمیسی کے لیے، تو اگر وہ اپوزیشن لیڈر بن جاتے ہیں تو بہت اچھی وہ اپوزیشن کریں گے اور زبردست طریقے سے اچھا ملک صاحب، یہاں پہ ایک سوال ہے اور سوچنے کا بھی عمل ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے 5 اگست کے احتجاج سے پہلے ایک جگہ پر یہ بات کی، انہوں نے کہا کہ 2.5-3 سال کی تحریک سے پاکستان تحریک انصاف نے کیا حاصل کر لیا۔ پی ٹی آئی کی اصل جنگ جو ہے وہ پورے پاکستان میں ہر بچے کو بھی معلوم ہے۔ اب اچکزئی صاحب جیسے جو زیرک لوگ ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ احتجاج میں سڑک پر نظر نہیں آتے، تو ایسے میں اگر آپ لوگ ان کو نامینیٹ کر دیتے ہیں اسمبلی کے لیے تو آپ کو نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی میں اختلاف پیدا ہو جائے گا کہ یہ لوگ سڑک پہ تو ہمارے ساتھ احتجاج کے لیے نہیں آتے، صرف پریس کانفرنس کرتے ہیں؟ 5 اگست کا جو احتجاج تھا اس میں اچکزئی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، وہ اڈیالہ تک گئے تھے، اڈیالہ تک گئے تھے ملک صاحب، وہ ہمیں معلوم ہے، اڈیالہ تک گئے تھے۔ اڈیالہ کے بعد وہ چکری پر جہاں پہ ہم خان صاحب کی جہاں پہ بہنیں بیٹھی ہوئی تھی، ہم رات گئے تک اکٹھے بیٹھے رہے 11-12 بجے تک، اور پھر وہاں پہ کال آف کیا احتجاج، اور وہ ہمارے ساتھ اپوزیشن میں موجود ضرور ہیں لیکن احتجاجی سیاست میں ابھی تک ہمارے ساتھ نہیں چلے، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن آنے والے وقت میں انشاءاللہ تعالی ہم گرینڈ اپوزیشن الائنس کے طور پر سامنے آئیں گے
اور ایک زبردست قسم کی احتجاجی تحریک جو ہے وہ گرینڈ اپوزیشن الائنس کی طرف سے چلے گی۔ یہ آنے والا وقت ملک صاحب کب تک آئے گا؟ کس وقت کی آپ بات کر رہے ہیں؟ یہ آنے والا وقت اگلے میرے خیال میں 1 ہفتے میں یا 10 دنوں میں آ جائے گا۔ مطلب 14 اگست کے بعد، مطلب ہے آپ کا 14 اگست کے بعد یہ وقت آئے گا؟ 14 اگست کے فوری بعد یہ وقت آئے گا، اور اب یہ دیکھیں گے کہ اگست کے اسی مہینے میں گرینڈ جو الائنس ہے وہ اپنی ورکنگ بھی شروع کر دے گا، اور ہم بھرپور طریقے سے یہ جو مزاحمتی تحریک ہے اس کو چلائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف پچھلے 3 سال سے جس قسم کی مزاحمت کر رہی ہے اس کی آپ کو مثال نہیں ملے گی۔ جو فسطائیت، جو ظلم جبر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور لیڈران کے ساتھ ہوا ہے، یہ بھی آپ کو ہسٹری میں نہیں ملے گا۔ اور جس دلیری اور بہادری کے ساتھ ہمارے لوگوں نے اس فسطائیت کو برداشت کیا ہے، یہ بھی آپ کو ہسٹری میں اس کی مثال نہیں ملے گی۔ اچھا، اس اگست کے مہینے کے اندر 14 اگست کے بعد کے اسد قیصر صاحب نے بھی بتایا کہ 14 اگست کے بعد یعنی اسی مہینے کے اندر وہ فورن ڈپلومیٹس کے ساتھ بھی ملاقات کریں گے، ایمبیسیز میں بھی جائیں گے، ان کو بھی انگیج کریں گے، شاید کوئی وکلا تحریک چلانے کا بھی آپ لوگوں کا ارادہ ہے 27ویں ممکنہ 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے۔ تو یہ جو انگیجمنٹ آپ کی فورن ڈپلومیٹس کے ساتھ ہوگی، یہ کس نوعیت کی ہوگی؟ کس معاملے پر آپ ان کو انگیج کریں گے؟ جی ہم صرف اور صرف پاکستان میں آئین اور قانون کی بحالی چاہتے ہیں، ہم پاکستان میں سول سپرمیسی چاہتے ہیں۔ ہمارا وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہو یا پیپلز پارٹی ہو، یا ہم جس کے ساتھ بھی کبھی بیٹھیں گے، ہماری بات کا نقطہ آغاز بھی یہی ہوگا اور نقطہ انجام بھی یہی ہوگا کہ پاکستان میں سپرمیسی آف آئین ہو، سپرمیسی آف سول سپرمیسی ہو، ہم اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں کرتے۔ آپ بحال کر دیں سول سپرمیسی، آئین اور قانون بحال کر دیں، پاکستان کے مسائل حل ہونا انشاءاللہ شروع ہو جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی یہ چاہے کہ وہ آئین کو بھی معطل رکھے اور قانون کی جو سپرمیسی بھی نہ ہو، اور اس کے بعد ملک کے حالات اچھے ہوں یا گورنمنٹ اپنا رول اچھے طریقے سے پلے ہو جائے، یہ نہیں۔ ہم ہائیبریڈ سسٹم پہ بالکل بلیو نہیں کرتے، ہم ڈیموکریسی پہ بلیو کرتے ہیں، اور وہ پیور ڈیموکریسی پہ بلیو کرتے ہیں۔ ملک صاحب، ڈیموکریسی تو پھر یہی ہے نا کہ آپ میدان میں اتریں اور مقابلہ کریں۔ ابھی قسمت سے آپ کے سامنے ایک میدان آ تو گیا ضمنی الیکشن کا، تو آپ وہاں پر کیوں نہیں جا رہے؟ جب خان صاحب نے ایک طرف تو اعلان کہا ہے کہ ہم نے جی بائی الیکشن میں شامل نہیں ہونا، تو پھر پارٹی کے اندر غور و غوض کیوں ہو رہا ہے؟ اگر پارٹی کے اندر غور و غوض ہو رہا ہے تو پھر دوسرے دھڑے کی یہ بات کیوں آ رہی ہے کہ نہیں جی ہمیں نہیں لڑنا، کچھ کہہ رہے ہمیں لڑنا ہے؟ فیصلہ کیا ہے بائی الیکشن پہ آپ کا؟ میں آپ کو بتاؤں کہ جہاں پہ بھی جمہوریت ہوتی ہے وہاں اختلاف رائے ضرور ہوتا ہے، اس پہ اختلاف رائے ضرور ہے۔ خان صاحب کی ایک اپنی سوچ ہے اور باقی لوگ بالکل ڈیفرنٹ اینگل سے سوچ رہے ہیں، ہوگا اینڈ پہ وہی جو خان صاحب ڈیسیجن کریں گے۔ لیکن میرے سمیت سارے لوگ ان تک اپنی یہ پروپوزل ضرور پہنچائیں گے کہ ہمیں جانا ہے الیکشن میں، ہمیں یہ جو ضمنی الیکشن ہے وہ جس طرح کا اس کا رزلٹ آئے گا وہ ہر کسی کو پتہ ہے کہ پنجاب میں کس طرح کے فارم 47 تیار ہونے ہیں، وہ بالکل پتہ ہے ہمیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم الیکشن میں جائیں۔ لیکن خان صاحب ابھی تک تو نہیں ہے اس پہ ایگری، ہم انشاءاللہ ان کے پاس جائیں گے، اپنا پیغام بھیجیں گے اور ان کو ایگری کریں گے اس بات پہ کہ جیسے بھی ہوں گے الیکشن، جو بھی اس کا رزلٹ آئے گا وہ ہمیں قبول ہے، لیکن ہم الیکشن میں جائیں گے۔ اچھا، موبلائزیشن کے لیے ابھی 14 اگست ہے، پھر آنورڈ آگے بھی آپ لوگ کچھ ایسے پلان اور بھی مزید کریں گے۔ موبلائزیشن کے لیے بہت سارے لوگوں کا خیال ہے پی ٹی آئی کے اندر ہی کہ شیر افضل مروت کو ہمیں واپس لانا چاہیے، اور ابھی جو پارلیمنٹ کے اندر آپ لوگوں کی ایک بیٹھک ہوئی جس میں مروت صاحب بھی موجود تھے، غالباً جمعرات کو ہوئی، اس میں آدھے لوگوں کا خیال ہے کہ مروت صاحب کو آنا چاہیے، آدھے لوگ جو ہیں وہ ذرا پرابلم محسوس کر رہے ہیں۔ میرے شو میں کل مروت صاحب آئے تھے، انہوں نے کہا کہ جی میں گارنٹی نہیں دوں گا، نہ لوں گا، بات سے باز بھی نہیں آؤں گا، لیکن پی ٹی آئی مجھے واپس لے گی تو ان کے لیے میں موبلائزیشن کر سکتا ہوں۔ تو ابھی آپ کو تو سر اس کی ضرورت ہے، تو مروت صاحب کے بارے میں آپ لوگوں نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ ہمیں بالکل ایسے بندے کی ضرورت نہیں ہے اچھا، جو پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کرے، اچھا، اور اگر پارٹی ڈسپلن میں کوئی رہتے ہوئے کام کرنا چاہتا ہے تو ضرور کرے، لیکن اگر پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کرے، وہ شیر افضل مروت ہو یا کوئی اس سے بھی بڑا ہو، وہ بالکل نہیں چاہیے پارٹی کو۔ اس میں ملک صاحب پارٹی ڈسپلن آپ کن شکوں کو کہہ رہے ہیں؟ کیا وہ لب کشائی نہیں کریں گے؟ کیا وہ اختلاف رائے نہیں رکھیں گے؟ پارٹی ڈسپلن بیسکلی کیا ہے آپ کے نزدیک؟ پارٹی ڈسپلن وہ ہے کہ جو لائن خان صاحب دیتے ہیں، اگر اس لائن کو کوئی توڑ کے ڈیفرنٹ لائن لیتا ہے تو وہ پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی ہے۔ آپ بیٹھیں پارٹی کے اندر، آپ کا اختلاف رائے ضرور ہو،
آپ اپنا جو اختلافی نوٹ ہے وہ لکھوائیں، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ جو پارٹی فیصلہ کر لے آپ پھر اس کے اگینسٹ چلے جائیں. ٹھیک ہے، آپ خان صاحب کی بہنوں کے خلاف بیان دینا شروع کر دیں، یہ بالکل برداشت نہیں کریں گے ہم. بہت شکریہ. ملک شفقت عباس سوان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.